बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस्टेब्लिशमेंट का एक प्लान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के उस प्लान का हिस्सा अली अमीन गंडापुर खुद है। तो वो प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने नाकाम कर दिया है। हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं। काम यहां से आगे बहुत बिगड़ने या बिल्कुल ठीक होने जा रहा है। दोनों एक्सट्रीम्स हो सकते हैं। इस सिचुएशन की बात करेंगे। इसके अलावा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद का जो तरक्याती इदारा है, उस इदारे ने एक फैसला करके मुझे आपको इस मुल्क के लोगों को यह बताया है कि कीड़े मकोड़ों की, आम आदमी की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। और अगर आप सिस्टम का हिस्सा हैं, सिस्टम आपको अपने अंदर रखता है या आप सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं, बड़े ओहदे पर हैं या रह चुके हैं, तो सिस्टम आपके लिए कैसे काम करेगा, ये एक आम आदमी को उसकी औकात बताते हुए सीडीए ने आज हमें बता दिया। इसकी बात करेंगे। इसके अलावा मोहसिन नकवी को तलाश है एक ऐसे जनरल की जो 2 स्टार हो, और वो 2 स्टार जनरल मौजूदा भी हो सकता है, रिटायर्ड भी हो सकता है। वो 5 सिविल आर्म्ड फोर्सेस को हेड करेगा बैक वक्त। ये मोहसिन नकवी साहब का प्लान है। इस सिलसिले में कुछ चीजें सामने आ रही हैं, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। आखिर तक देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर, उनके शराब और असलहा की बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। 21 जुलाई को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। 21 जुलाई तारीख है सेनेट इंतखाबात की। बाज लोग कहते हैं ऐसे फैसले इसलिए करवाए जाते हैं कि अगर गंडापुर साहब 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं, बात माने वरना आप देख लें क्या होगा, ये बातें की जाती हैं। लेकिन ये पुराना केस है, ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। मंडे पहला दिन है, तो उस पहले दिन अदालत का ये हुक्म है। वीकेंड पे चीजें इजी की जाती हैं। ये है सीएम है बंदा, तो कुछ खास इसमें पहले भी इस तरह के वारंट वगैरह हुए हैं, होने नहीं जा रहा। वकील साहब पेश होंगे, मामलात को रिजॉल्व कर लेंगे, ये हमारे सामने आ जाएगा। इसको लोग बहुत बड़ी चीज बना रहे हैं, ये बड़ी चीज नहीं है। हाँ, इसका जो टाइमिंग का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके सामने रखूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। देखिए, हमारे सामने सिचुएशन ये है कि इरफान सलीम साहब ये आए और इन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट का प्लान नामंजूर, और एस्टैब्लिशमेंट का जो प्लान है बिला मुकाबला इंतखाब वाला, ये प्लान हम नामंजूर करते हैं। इमरान खान ने जो हमारी तरबियत की है, जो हमें बताया है मुकाबला करना, लड़ना, हम वही करेंगे। कमोबेश ऐसा ही बयान इरफान सलीम साहब के साथ साथ खुर्रम ज़ीशान साहब का भी आया। ये दोनों बड़े वोकल लोग हैं। इसके बाद जो लोग हैं हमारे सामने इस लिस्ट में, यानी हमारे सामने वकास और रज़ई साहब हैं, इरशाद हुसैन साहब हैं, ये गालिबन एक्स आईजी हैं, आयशा बानो साहिबा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये मुमकिन कैंडिडेट की लिस्ट के लोग। लेकिन फिर गंडापुर साहब ने हमें एक फैसला सुनाया और उस फैसले का ऐलान किया शेख वकास अकरम ने, और कहा कि ये लोग हमारे सेनेट के उम्मीदवारान होंगे, बिला मुकाबला सेनेट के इंतखाब होंगे। 6 सीटें हमें मिलेंगी, 5 सीटें मिलेंगी ऑपोजिशन जमातों को। इनका यह कहना है कि हमारी सीटें इससे ज्यादा बनती, इस पर बहस हो रही है कि कितनी बनती हैं। इनका यह भी कहना है कि हम अगर इन लोगों के साथ बैठ जाएंगे, इस ऑपोजिशन के साथ जो 26वीं तरमीम लाई, जिसने 26 नवंबर को गोलियां चलाई, जिसने हमारा मैंडेट छीना, जिसने हमारे घरों पर हमले किए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, इनके साथ बैठ जाए, जिसने अदलिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया, हमारा हक हमसे छीन लिया, इनके साथ बैठ जाए, इनको लेजिटिमेसी दे दें। इनको अगर हम कानूनी हैसियत दे देंगे, इनके साथ मुज़ाकरात करके, बात करके, इन तमाम चीजों के नतीजे में, तो हम तो इमरान खान के मिशन से पीछे हट चुके। और मैंने आपको कल बताया था कि इमरान खान से बहुत ज्यादा कुर्बत रखने वाली सियासी शख्सियत ने कहा है, जब मैंने उससे पूछा इमरान खान कब बाहर आएंगे, उसने कहा नहीं बाहर आएंगे, नहीं बाहर आएंगे। मैंने कहा कब, मतलब कुछ दिनों में। उसने कहा ये जो मुहिम वगैरह है ना, ये इमरान खान को बाहर लाने की नहीं, अदलिया को आजाद करने की मुहिम है। अदलिया आजाद हो गई, सिस्टम ने इमरान खान के मामलात को सुनना शुरू कर दिया, तो इमरान खान अपनी बेगुनाही साबित करके बाहर आएंगे। उसके अलावा वो बाहर आना भी नहीं चाहते। साफ तौर पर इमरान खान का ये ऐलान है कि मैं इसके बगैर बाहर आना नहीं चाहता।
اس شخصیت نے ابھی اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی مجھ سے بات کی، لیکن یہ کہا کہ میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے مجھے کہا میں کسی اور طریقے سے باہر نہیں آؤں گا، میں عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کر کے آؤں گا. یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے. اب سب سے پہلے سنیے کہ خرم ذیشان صاحب اور عرفان سلیم صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ ورکرز ان کے ساتھ کھڑے ہیں. گنڈا پور صاحب کا فیصلہ اپنی جگہ، اور گنڈا پور صاحب کے فیصلے کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل نے اب تک اس کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر کے پارٹی کے فیصلے کے طور پر پیش نہیں کیا ہے. تو عرفان سلیم صاحب کیا کہتے ہیں سنیے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے سینٹ الیکشن میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. ہم اس الیکشن کے خلاف جو گٹھ جوڑ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ لوگوں کو سینٹ میں لانے کے لیے جو گٹھ جوڑ کیا گیا ہے، ہم اس گٹھ جوڑ کے خلاف بھرپور طریقے سے کھڑے ہیں. ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر میں ہوں یا خرم ذیشان ہے یا وقاص اورکزئی ہے یا ارشاد حسین صاحب ہے یا عائشہ بانو میڈم ہے، ہم اس گندے نظام کے خلاف خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو عوام کے اور عمران خان کے ووٹوں سے عمران خان کے نام پہ بنی ہے، کسی صورت بھی ہم اس کے اوپر یہ دھبا نہیں لگنے دیں گے. میں تحریک انصاف پشاور کے کارکنوں کو، پورے خیبر پختونخوا کے کارکنوں کو، پوری پاکستان کی تحریک انصاف کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی صورت بھی عمران خان کے نظریے کے اوپر، عمران خان کے ویژن کے اوپر، عمران خان کے نام پہ بنی ہوئی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اوپر کسی صورت بھی ہم یہ دھبا نہیں لگنے دیں گے. وہ لوگ جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں حمایت کی ہے، جن کی وجہ سے یہ 26ویں آئینی ترمیم آج لاگو کی گئی ہے، جن کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان اناؤنس مارشل لا نافذ کیا ہوا ہے، انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ہمارے صوبے میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں، ان تمام تر کے خلاف وہ پارٹیاں جو اس تمام تر صورتحال کی اور پچھلے 4 سالوں سے اس ریجیم چینج کے آپریشن کے بعد انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے، کسی صورت بھی ہم تحریک انصاف کو اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ان کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے. میری درخواست ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبران سے کہ آپ صرف اور صرف عمران خان کے نام سے آپ جو ہے وہ منتخب ہوئے. میری، آپ کی یا کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو عمران خان کے نظریے کے اوپر کسی صورت بھی سودا کرنے ہم نہیں دیں گے. ہم اس نظام کے خلاف کھڑے ہیں اور جب تک ہم میں طاقت ہے، عمران خان کے نام کے ساتھ، عمران خان کے جھنڈے کے ساتھ، عمران خان کے نظریے کے ساتھ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور خرم ذیشان صاحب اس سے زیادہ جارحانہ انداز میں اپنی بات سامنے رکھتے ہوئے عمران خان کا سپاہی اپنے آپ کو بتاتے ہوئے کیا کہتے ہیں سنیے خرم ذیشان صاحب. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بہت سارے دنوں سے بجائے ہمارے لیڈر عمران خان کی رہائی کی تحریک پہ بات ہونے کے، سینٹ الیکشن میں گٹھ جوڑ، میل ملاپ اور مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں. میں خود ایک کینڈیڈیٹ ہوں سینٹ کا، اور سینٹ کی سیٹ یا سیاست یا آگے کوئی بھی ٹکٹ یا کوئی عہدہ یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. میں ان کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں، لیکن لڑے بغیر میدان چھوڑنا یہ میرے لیڈر کا نظریہ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ بات کہ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو 700 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کی بیگم بشرا بی بی کو، ہمارے بہت سارے بزرگ رہنماؤں کو، ہمارے کارکنوں کو جیل میں اذیتیں دے رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو گولیوں سے بھون کے شہید کر چکے ہیں. ان فارم 47 کے ساتھ جا کر گٹھ جوڑ کرنا، ان کے ساتھ ملنا، ان کے لیے میدان چھوڑنا یہ میرے لیڈر کا نظریہ نہیں ہے. میں سیاست پہ، اگر اس چیز کا نام ہے سیاست، تو میں لعنت بھیجتا ہوں. مجھے بہت ساری دھمکیاں مل رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ایک ہاتھ پہ چاند رکھو، دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھو. اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، نہیں ہٹوں گا، بالکل نہیں ہٹوں گا. سینٹ کی سیٹ میرے پاؤں کی جوتی پر دستبردار نہیں ہوں گا. مجھے بھلے ایک ووٹ بھی نہ دیں، لیکن میدان نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اپنے نظریے کے لیے.
ہم مزاحمت کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں. ہم مفاہمت میں یقین نہیں رکھتے ان لوگوں سے جو غاصب ہے, جو چور ہے, جو لٹیرے ہیں, جو اس ملک کو تباہ و برباد کرنے والے لوگ ہیں. میں ان سے کسی صورت میں مفاہمت نہ کروں گا, اور جو مفاہمت کی کوشش کرے گا اس کو ہر صورت میں ناکام کروں گا. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سیاست میں, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی عہدے میں, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی سیٹ میں, لیکن دستبردار نہیں ہوں گا. یہ میرا اعلان ہے, اور میرے حوالے سے چلائی جانے والی جھوٹی خبروں کی میں آپ سب کے سامنے تردید کرتا ہوں. کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور انشاءاللہ یہاں سے, اس دن سے, اس موقع سے وہ تحریک شروع ہوگی جو انشاءاللہ خان صاحب کو جیل سے باہر نکالے گی. ہم مزاحمت کا علم لے کر چلے ہوئے, چاہے مزاحمت ہمیں غیروں کے خلاف کرنی ہو یا اپنوں کے خلاف جو ان کی گود میں جا کر زبردستی بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم نہیں جھکیں گے, کسی صورت نہیں جھکیں گے. انشاءاللہ ہم لڑیں گے, ہم کھڑے رہیں گے, ہم کبھی بھی اپنا سر نہیں جھکائیں گے. یہ آپ نے دونوں کا موقف سنا. اب میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاؤں, یہ جو فیصل آباد میں آن لائن فراڈ والا معاملہ پکڑا گیا تھا نا, ارمغان جیسا معاملہ, اس ارمغان جیسے معاملے میں تحسین آوان, ملک تحسین آوان, فیصل آباد کا ایک بندہ جو فیسکو کا چیئرمین رہا شہباز شریف کی جانب سے, جو میاں نواز شریف کا قریبی آدمی رہا, وہ پکڑا گیا, گرفتار ہوا, اور اس کی فیکٹری سے 150 لوگ پکڑے گئے, وہ بھی ڈبہ کال سینٹر چلا رہے تھے ارمغان کی طرح. اربوں کے فراڈ کی خبر ہے, اربوں کے فراڈ کی خبر. اور پھر جب یہ لوگ پکڑے گئے, ملک تحسین آوان بھی بالآخر پکڑا گیا. آج طلال چودھری سے سوال ہوا, وزیر مملکت برائے امور داخلہ طلال چودھری سے سوال ہوا کہ فیصل آباد میں بڑا آن لائن فراڈ پکڑا گیا ہے. صحافی نے یہ پوچھا اور طلال چودھری نے کہا بعد میں بات کرتے ہیں, اور اٹھ گئے. یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کی حالت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کریڈٹ لے رہے تھے, دیکھو نون لیگ کی حکومت نے پکڑ کے دکھایا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے. دوسری جانب جو کوہستان اسکینڈل ہے, بڑا اسکینڈل, اس کے حوالے سے اب گنڈا پور صاحب نے, خود گنڈا پور حکومت کے لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں اے جی پکڑا گیا ہے, اس میں اے جی آفس انوالوڈ ہے, جو اکاؤنٹ انوالوڈ ہے, وہاں سے پیسے وفاق نے نکالے, وفاق کے لوگ ہیں, ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے صوبائی حکومت سے. یہ کرپشن وفاق کی کرپشن ہے, 40 ارب کی کرپشن, ان سے حساب مانگا جائے. یہ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں. بہرحال نام اب تک جو تفتیش کے لیے آیا ہے 2 لوگوں کا, اعظم سواتی صاحب ہیں اور امجد صاحب ہیں, تو یہ ہمارے سامنے لوگ ہیں. اب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ سی ڈی اے کیا کرنے جا رہا ہے. دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے. سی ڈی اے نے ایک فیصلہ کیا ہے. یہ جو فیصلہ ہے سی ڈی اے والا, یہ میں آپ کو بتا دوں, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کیا کرنے جا رہی ہے. ڈان اخبار نے آج اس کی خبر دی ہے. سی ڈی اے نے فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد کے ایک زرعی پلاٹ کی منتقلی کے لیے اپنے افسران کی ٹیم خلیجی ملک بھیجے گی. خلیجی ملک ٹیم بھیجی جائے گی. سی ڈی اے کے 3 افسران اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ایڈمنسٹریشن کا ایک افسر, 4 لوگ خلیجی ملک کا دورہ کریں گے تاکہ پلاٹ کی منتقلی کا عمل مکمل کیا جا سکے. پلاٹ کس کا ہے؟ پلاٹ ہے ایک سابق سفارتکار کا. کب خریدا تھا؟ 30 برس پہلے شہزاد ٹاؤن میں خریدا تھا. اب سروس مکمل کرنے کے بعد یہ صاحب جو ہیں یہ بیرون ملک چلے گئے, وہاں ان صاحب کا ہو گیا انتقال. اب پلاٹ ان کے خاندان کی ملکیت ہے, اربوں روپے کا پلاٹ بتایا جا رہا ہے. خاندان یہ پلاٹ ایک شہری کو بیچ رہا ہے اور اس کی ملکیت منتقل کروانا چاہتا ہے. جو عام طور پر پریکٹس ہوتی ہے نا, ڈان اخبار لکھتا ہے, وہ پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ پلاٹ کی منتقلی کے لیے خاندان کے افراد جاتے ہیں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سی ڈی اے کے دفتر, وہاں بیان ریکارڈ کرواتے ہیں. لیکن اب جو بیرون ملک گلف میں مقیم خاندان ہے, ان کی درخواست پر سی ڈی اے نے ایک ٹیم بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ٹرانسفر کے کاغذات وغیرہ مکمل کیے جا سکیں. سی ڈی اے کے چیئرمین ڈان اخبار کے مطابق محمد علی رندھاوا نے منظوری دے دی ہے اور ہیومن ریسورس ڈائریکٹوریٹ نے افسران بھیجنے کے لیے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے. جو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے یہ 15 جولائی کو جاری ہوا ہے. اس میں لکھا ہے چیئرمین سی ڈی اے کی اجازت سے یہ افسران, اور پھر ملک کا نام نہیں لکھا, جائیں گے 18 جولائی 2025 کو زرعی پلاٹ چک شہزاد اسلام آباد کی ملکیت کی منتقلی کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے ان کو بھیجا جا رہا ہے. نوٹیفیکیشن بتاتا ہے کہ کون کون جا رہا ہے. ڈائریکٹر اسٹیٹ, ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹیٹ, اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسٹیٹ اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا ایک آفیسر.
خط میں مزید کیا لکھا ہے؟ اب یہ جو خاندان ہے اگر یہ اتنی بڑی فیسلٹی لے رہا ہے اور اربوں روپے کا پلاٹ ہے تو پھر یہ تمام اخراجات یہ خاندان برداشت کر لے، یہ خاندان برداشت کرے اور اس کے علاوہ ان افراد کو ٹی اے بھی دے تب تو ٹھیک ہے. لیکن خط کے مطابق ان افسران کا سفر، ان کی رہائش، ان کا باہر کھانا پینا، یہ تمام اخراجات جس ملک میں جا رہے ہیں اس ملک کا سفارت خانہ برداشت کرے گا. یعنی برداشت کون کرے گا؟ میں اور آپ، قومی خزانہ. اب ڈان والے کہتے ہیں ہم نے ایک متعلقہ آفیسر سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا یہ تمام کام قواعد و ضوابط کے مطابق کیا جا رہا ہے، ہم ویزا کا انتظار کر رہے ہیں. جائیداد کی منتقلی کے قوانین میں سی ڈی اے کو اختیار ہے کہ وہ ایک کمیشن تشکیل دے. ہمارا کمیشن اکثر ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں بزرگوں کے پاس، مریضوں کے پاس، خواتین کے پاس گھروں میں جا کر ان کے بیانات ریکارڈ کرتا ہے. بعض اوقات ہم کراچی بھی جاتے ہیں، لاہور بھی جاتے ہیں، تو اب ہم بیرون ملک جا رہے ہیں. ڈان کہتا ہے ہم نے پوچھا اسی سی ڈی اے کے ایک آفیسر سے کیا کبھی بیرون ملک جا کر یہ سہولت پیش کرنے کی کوئی مثال موجود ہے، اس سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہو؟ تو وہاں سے بتایا گیا کہ نہیں، ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے. اس کے بعد محسن نقوی کو جس 2 اسٹار آفیسر کی تلاش ہے، وہ سابق ہو یا موجودہ ہو، اس 2 اسٹار آفیسر اور 5 سول آرمڈ فورسز کے معاملے کی بات کرتے ہیں. دیکھیے جیسے کہ فیڈرل کانسٹیبلری ہے، اب پہلے ایف سی تھی، اب فیڈرل کانسٹیبلری ہے، یہ ہوئی. اس کے علاوہ کوسٹ گارڈز والے ہوئے، رینجرز والے ہوئے، تو 5 محکمے ہیں. یہ جو 5 محکمے ہیں ان کی سربراہی کرنے کے لیے وزارت داخلہ میں جو ان کا ونگ ہے، اس ونگ سے کوارڈینیشن، اس کے لیے ایک 2 اسٹار جو ہے وہ جنرل، اس کی تلاش ہے محسن نقوی صاحب کو. محسن نقوی صاحب نے یہ بتایا. اب ان میں کون کون شامل ہے؟ ان میں شامل ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری، اس کے علاوہ رینجرز، پاکستان کوسٹ گارڈز، گلگت بلتستان اسکاؤٹس اور فیڈرل کانسٹیبلری. یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں آ گئی ہیں. تو اب یہ سب مل کے یہ آ جائیں گے وزارت داخلہ کے انڈر، اس امبریلا کے نیچے، اس آفیسر کے نیچے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا محکمہ ہے جو پولیس کی طرح ہوگا، پھر اس کے بعد کوسٹ گارڈز ہے، باقی ہے، تو اس کی سربراہی ایک ایکس پولیس آفیسر کیوں نہیں کر سکتا؟ ہمارے یہاں یہی تو سب سے زیادہ شکایت ہے کہ حاضر سروس افسران فوج کے یا ریٹائرڈ آفیسرز، ان کو ہر جگہ لگایا جاتا ہے. یہ مداخلت ہے. اور اب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ، ویسے محسن نقوی صاحب کو خود بھی مداخلت ہی قرار دیا جاتا ہے اس سسٹم میں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں نہ نون کے، نہ پی پی کے، نہ ایم کیو ایم کے، نہ پی ٹی آئی کے، کسی کے نہیں. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس سسٹم میں، ہائیبرڈ پلس سسٹم میں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ ہیں. تو وہی محسن نقوی صاحب جو ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک 2 اسٹار جنرل کی تلاش ہے جو یہ کام کرے گا اور اس کے ماتحت یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں منسٹری آف انٹیریئر کے ونگ کے انڈر. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.